Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 447. 26th of April 1999. Wise in کیا جماعت خانہ ہے بھائی؟ برمپٹن. Wise in Brampton جماعت خانہ of Toronto. یالی مدد. بہت ٹائم کے بعد میں یہاں آیا اور مجھے خوشی ہوئی جب میں کسی جماعت خانے کے اندر انٹر ہوتا ہوں تو اس جماعت خانے کا اور جماعت کا جو ماحول اور ایٹماسفیئر ہوتا ہے مولا کے رحم و کرم سے اس کی وائبریشنس آتی ہیں. اب مومن جماعت ہو یہاں مجھے خوشی ملی. اللہم صلی اللہ محمد المصطفیٰ و آل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. ہے جی پر تک پاتر نے پرکھینے پریم پوجو نپائے پر تک پاتر نے پرکھینے پریم پوجو نپائے چود بھون تنوئے دھنی پر گھٹ چھے جگمائے پر تک پاتر نے پرکھینے. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھ دینا رہا. ہمارا یہ جو اسماعیلی طریقہ ہے یہ اسلام کا حقیقی سچا رستہ ہے. مسلمان تو خیر ہمارے طریقے کے باہر ہیں لیکن خود اسماعیلیوں کو معلوم نہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے. ان کو اپنے پیسے موٹر کار دنیا کا عیش آرام رشتہ داری یاری دوستی ان سب چیزوں کا پتہ ہے لیکن مذہب کا پتہ نہیں. کوئی اسماعیلی ہے کہ جس کو یہ شوق ہے کہ وہ پڑھے کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے. میں یہاں کوئی کلاس نہیں لے رہا کہ کسی کو میں پوچھوں کہ بتاؤ اس سوال کا جواب کیا ہے. میں ایسا نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم دعا کے بعد یہ 3 دفعہ ایسا ہاتھ کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر روز کرتے ہو نا. اور پھر کئی آدمی تو ایسا ہی یوں ہاتھ کر لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ شاید بولتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں وہ 3 دفعہ ایسا ہاتھ کے اوپر سے کوئی یوں ہی کر لیتے ہیں. ہم نے اپنے مذہب کو سمجھنے کی کبھی کوشش کی؟ جنان کا پاٹ یہ ہے کہ پرتک پاتر کہتے ہیں کہ جس میں خدا کا نور ہوئے جو اس بات کے لائق ہے اور جس کا حق ہے حقدار کو پاتر کہتے ہیں. فرمایا کہ اس کو پرکھ کے یعنی کہ پاتر یہاں پاتر کا مطلب حضرت امام کہ حضرت امام کو اچھی طرح ٹیسٹ کر کے پرکھ کے پھر اس کی پوجا کرو یعنی کہ اس کی بندگی کرو اس کی فرمان برداری کرو اور پریم کے ساتھ محبت کے ساتھ مولا کی خدمت کرو اور اس کو خوش کرو کیونکہ وہ پاتر اس دنیا کے اندر حاضر اور ظاہر بیٹھا ہے.
परतक पात्र ने परखी ने प्रेमे पूजो नहीं पाए, उसके पांव लगो, उसकी इज्जत करो, क्योंकि 14 भवन नु ए धनी, ये जो मौला है ये 14 तबक का मालिक है। प्रगट बैठा छे जुग माहे जुग में, वो बिल्कुल ओपन बैठा है और दावा करता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे अभी जवाब मत दो, लेकिन अपने दिल में सोच लो कि क्या सचमुच मुझे इस बात का पता है कि मैं किस मजहब में हूं। और हम इस तरफ हाथ लगाते हैं, इस तरफ हाथ लगाते हैं, इस तरह हाथ लगा के ये नजर ऐसा आता है कि क्रिश्चियन लोग जिस तरह पता है वो सलीब यानी क्रॉस बनाते हैं। क्या ये हमारी मजहब के अंदर ये क्रिश्चियन साइन है? नहीं, ऐसा नहीं है। ए मोमिनो, आपको मैंने बात निकाली एक सवाल की, तो मैं आपको कहूं कि जब ये नमाज पूरी हो जाती थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जिस जगह सजदा करते थे, तो सजदा क्या है, खुदा के कदमों के अंदर सर रखते थे। तो उस जगह की जो मिट्टी थी, जो धूल थी, जो डस्ट थी, वो डस्ट अपने हाथ से उठा के अपने चेहरे पे मलते थे ह्यूमिलिएशन के अंदर। अपने आप को खुदा ताला के दरबार के अंदर इतना हम्बल समझते थे कि जहाँ सजदा करते थे उस जगह की मिट्टी अपने चेहरे पे मलते थे। खुदा के हुजूर में अपने आप को इतना वो नीचा गिरा हुआ हम्बल मानते और जाहिर करते थे। तो हमको अब ये समझ के कि इसका मतलब क्या है कि जहाँ हमने सजदा किया है, हालांकि हमारी जमात के अंदर इतनी जगह नहीं है कि हम सजदा कर सके, हम एक दूसरे के पीछे बैठे होते हैं और हमारा सजदा जमीन तक पहुंचता नहीं, लेकिन सिंबॉलिकली हम लोगों को ये हथेली जमीन पे लगानी चाहिए, खाली उंगलियां नहीं। और कई तो नीचे जमीन पे उंगलियां भी नहीं लगाते, लेकिन ये सारा हाथ खोल के जहां आपने सजदा किया है या कम से कम अपने सामने सजदा किया है, ये समझ के इस कारपेट की या चटाई की या जहां हमने दुआ पढ़ी उस जगह की धूल उठा के अपने चेहरे पे मलो। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह वापस करो, व अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह तीसरी दफा कहो, व अलीउन अमीरुल वाशद व अलीउन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह। ये एक किस्म की डिक्लेरेशन है। अपने इमाम को, उसके दर्जे को याद करके और अपने आप को एक बिल्कुल हम्बलेस्ट क्रीचर समझ के हम इमाम के हुजूर में ये 3 दफा हमारा जो कलमा है, हम इस कलमे का इकरार करते हैं, अली की इमामत का इकरार करते हैं। और वो जो मैंने कहा कि हम राइट और लेफ्ट ऐसा शाद दीदार लेते वक्त करते हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हर इंसान के साथ बच्चा पैदा होता है, राइट उसी वक्त 2 साइड में उसके जो 2 कंधे हैं वहाँ 2 फरिश्ते खुदा अपॉइंट करता है। इनको अरबी में कलामिन कातिबीन कहते हैं। ये जो राइट साइड का फरिश्ता है, फरिश्ते नूरी हैं, इसलिए हमें उनका वजन पता नहीं लगता। तो ये जो राइट साइड का है वो हमारी नेकियां, हमारी अच्छाइयां, हमारे इबादत बंदगी, ऐसे जो नेक आमाल हैं, ये पॉजिटिव साइड ये लिखता है। और ये जो लेफ्ट साइड का है ये हमारी बदियां बुराइयां लिखता है। और ये रिकॉर्ड कायम रहता है। आदमी जब मर जाता है तो ये दोनों अपना रिकॉर्ड प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं? मरने वाले को। खुदा के हुजूर में जब उसको ले जाते हैं तो मरने वाले को दिखाते हैं कि देख ये तेरा अकाउंट है। राइट साइड वाले का पेज खाली होता है और इसके पेजेस इतने होते हैं कि देखे भी नहीं जा सकते। खुदा कहता है
کہ جس دن تم میرے پاس آؤ گے میں قرآن شریف کی چیزیں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو تمہاری اگر اچھے نیک اعمال ہیں تو تمہارے رائٹ ہینڈ سائڈ میں تم کو یہ اکاؤنٹ شیٹ دیا جائے گا، اور جو برے اعمال ہیں تو تمہارے لیفٹ ہینڈ کو یہ ریکارڈ دیا جائے گا۔ تو ہم جب دعا پڑھتے ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہے، تو دعا کے اینڈ کے اندر ہم ادھر ہاتھ کرتے ہیں، شاہ جو دیدار، شاہ جو دیدار، اور پھر ہم اپنے منہ پہ ہاتھ پھراتے ہیں، اور ہم جماعت کے اندر شاہ جو دیدار کرتے ہیں۔ لیکن ان کو جب ہاتھ دیتے ہیں تو ہم شاہ جو دیدار بولتے نہیں، لیکن اس کو ہم وٹنس رکھتے ہیں، شاہ کو سلام، پیر کو سلام، گت کو سلام، اور پھر کہتے ہیں شاہ جو دیدار۔ یعنی ہم پہلے شاہ کو، امام کو سلام کرتے ہیں کہ جو اللہ کا نور ہے، پھر ہم پیر کو سلام کرتے ہیں کہ جو محمد کا نور ہے، اور پھر ہم ساری جماعت کو سلام کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو ہم شاہ جو دیدار دیتے ہیں۔ کیسی فلسفی ہے ہماری دعا کے اندر۔ مسلمانوں کے اندر سلائٹلی فرق یہ ہے ہمارے ساتھ کہ جب ہی نماز پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ رائٹ سائڈ کے اوپر سب کی سب رائٹ سائڈ کے اوپر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ، تمہارے اوپر سلامتی ہوئے، ایسا کر کے بولتے ہیں لیفٹ سائڈ میں السلام علیکہ، اور پھر سیدھا منہ کر کے کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے یا نبی آپ کے اوپر ہم سلام کرتے ہیں۔ وہ وہی چیز ہوئی، شاہ کو سلام، پیر کو سلام، گت کو سلام۔ فرق دوسرا یہ ہے کہ ہمارے الفاظ الگ ہیں، ان کے الگ ہیں، مگر وہ جو اچھے علم والے لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ سجدے کی جگہ لے کے اپنے چہرے کے اوپر ملتے ہیں، مگر وہ ایک دفعہ ملتے ہیں، ہم 3 دفعہ ملتے ہیں، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ، رسول اور علی کا۔ ہماری دعا کے اندر ایسی بہت سی فلسفیز ہیں۔ آج میرا سبجیکٹ یہ نہیں، میں تو آپ کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو یہ مذہب ہے، اس مذہب میں سے ہمیں کیا ملنا چاہیے اور ہم نے کیا سیکھا۔ یہ نبیوں کا دین ہے، ہمارا جو طریقہ ہے یہ نبیوں کا دین ہے، اور رسول اکرم کے زمانے کے اندر جو اسلام ظاہر ہوا آہستہ آہستہ، وہ اصل حقیقت ہمارے اسماعیلی طریقے کی ہے۔ عرب لوگ اس زمانے کے اندر جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، بالکل ڈپریس کلاس تھی وہ، اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے شریعت کے کچھ اصول، تم 5 وقت نماز پڑھو۔ بگننگ میں 5 وقت کی نماز نہیں تھی، جس کو جس کی مرضی میں آیا، 1 پڑھے، 2 پڑھے، 5 پڑھے، 10 پڑھے۔ ایسے بھی لوگ تھے کہ روز کی 50 نمازیں پڑھتے تھے، اور آرگنائزڈ نہیں تھے نمازی مکہ کے اندر۔ 10 برس تک لگ بھگ یہ حالت ایسی ہی رہی، کسی نے 5 پڑھی، کسی نے 1 پڑھی، کسی نے 50 پڑھی۔ کھڑے ہو جاوے، سورۃ الحمد پڑھے، رکوع کر کے سجدہ کر لے۔ لیکن جب مدینہ میں آئے اور رسول اکرم معراج پہ گئے 13ویں سن میں، تو معراج سے جب واپس آئے تو نماز آرگنائزڈ کی۔ حدیث کے اندر لکھا ہے، ہم کو سچ پوچھو تو واضح سننی چاہیے، اس لیے کہ واضحوں میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ نارمل کتابوں میں آپ لوگوں کو نہیں ملیں گی۔ 10-15 کتابیں پڑھنے کے بعد 1-2 ایسے اشارے ملتے ہیں کہ جو واضحوں میں آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں۔ کم وقتی یہ ہے ہماری کہ واضح گھٹ گئی اور واضحوں کا ٹائم بھی گھٹ گیا۔ 10 منٹ کی واضح میں کیا ملے؟ گنان کا پاٹ بولو تو 5 منٹ نکل گئے، سلوات پڑھاؤ تو 2 منٹ نکل گئے، باقی 3 منٹ میں واضح کرو۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم حدیث پڑھیں تو ہم کو اصل حقیقت کا نارمل اسلام جو اس وقت چل رہا ہے اور ہمارا طریقہ، اس کے اندر آپ کو فرق نظر آ رہے۔ معراج کی بات نکلی
کیونکہ معراج سے پہلے جو نمازیں تھیں وہ آرگنائز نہیں تھی. نماز معراج کے بعد آرگنائز ہوئی اور اس کے ٹائم فیکٹرز وغیرہ طے ہوئے لگے ہوئے. حضور معراج پہ گئے. اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اور حدیث میں بہت سی گپیں بھی ہیں. حضور جب معراج پہ گئے، معراج 10ویں آسمان پہ ہوئی. پہلا آسمان، دوسرا آسمان. آسمان کا مطلب اسکائی، لیکن یہاں آسمان کا مطلب ہے ہیونلی لیولز. اور یہ جو ہیونلی لیولز ہیں حقیقت میں ان کی بہت سی سٹیپس ہیں. ایک لیول اور دوسری لیول میں بہت سا فرق ہے، لیکن میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. تو اس ہیونلی لیولز میں نبی اکرم براق گھوڑے کے اوپر، سفید رنگ کا گھوڑا، وہ اڑتا تھا اور نبی کو اوپر لے گیا. حقیقت میں گھوڑا نہیں تھا، حضور رسول اکرم کے خیال تھے. خیال گھوڑا ہے. نبی پہلی لیول پہ گئے تو حضرت ادریس پیغمبر ملے ان کو. انہوں نے نبی کریم کو ویلکم کیا اور بہت مبارک دی کہ آپ معراج پہ جاتے ہیں. آپ پہلے نبی ہیں. 1,24,000 نبیوں میں آپ 6 نبی ہیں، لیکن پہلے نبی ہیں کہ جو معراج پہ جا رہے ہیں. یہ بخشش کسی نبی کو نہیں ملی. حضور علیہ السلام ٹھہرے تھوڑی دیر، حضرت ادریس اور دوسرے نبیوں سے ملاقات کی. اسی طرح سے دوسرے تیسرے آسمانوں کے اوپر آپ کو نبی ملتے رہے. چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسس ملے اور انہوں نے بھی بہت ان کو مبارکباد کہی. حضرت موسیٰ ملے. یہ سب کرتے کرتے نبی کریم جب 7ویں آسمان کو پار کر کے جب اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبریل پیچھے کھڑا رہ گئے. کہتے یا نبی اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ اکیلے جاؤ. اور حضور علیہ السلام اکیلے گئے. جب اکیلے گئے تو ادھر سے آواز آئی، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہوئے. حضور سجدے میں گر گئے، اللہ کو سلام کیا، لیکن بڑے حیران ہوئے، بہت تعجب کیا. کاہے کا تعجب؟ کہ جو آواز آتی تھی عرش میں سے وہ علی کی آواز تھی. تو خیال کیا کہ ادھر مرتضی علی ادھر. حضور جب آگے گئے تو کچھ باتیں کی مگر آواز وہی علی کی تھی. اور ایک جگہ ایسا لکھا ہے کہ نبی کریم نے جب عرش پہ گئے تو دیکھا تو مرتضی علی نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی اللہ کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. یوں نام اللہ کا نہیں لیا، علی کا نام لیا ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس معراج کے اوپر اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے اور علی کی آواز پہ ہم کلامی ہو رہی ہے. اب مجھے جو کہنا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم کو 50 نمازیں روز پڑھنے کے لیے کہا. یہ حدیث میں ہے، میں نہیں کہہ رہا نہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں. اور حضور واپس جب آئے تو 5ویں آسمان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام آپ کو ملے. اور موسیٰ علیہ السلام کی شکل اور رسول اکرم کی شکل ملتی جلتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا شبر، دوسرے کا شبیر، اور یہ دونوں نام حسن حسین کے تھے، شبر اور شبیر. حسن حسین کا لقب شبر اور شبیر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت مبارکباد دی اور پوچھا کیا ہوا یا نبی؟ حضور نے فرمایا 50 نمازیں کا حکم ملا ہے. ارے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ارے 50 نمازیں یا محمد، آپ کی امت بڑی کمزور ہے اور 50 نمازیں ایک دن میں
یعنی ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک نماز یہ نہیں پڑھ سکیں گے. حضور نے فرمایا تو میں ابھی کیا کروں, آپ واپس جاؤ. نبی کریم واپس گئے. اللہ کو کہا یا خدایا میری امت 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں. آواز آئی ہے محمد 25 پڑھا کرو. تو جب واپس آئے 25 میں خوش ہو گئے, 50% ڈسکاؤنٹ ملا. واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا محمد آپ کی امت 25 نمازیں نہیں پڑھ سکتی, ہر ایک گھنٹے میں ایک نماز. فرمایا میرے کو شرم آتی خدا کے پاس جانے کے لیے. نہیں آپ ضرور جاؤ, آپ کی امت جو ہے بگڑ جائے گی. نبی کریم دوسری دفعہ واپس آئے تو 10 نمازیں ہو گئی. اب تو خوش ہوئے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو خوشی نہ ہوئی. ابھی امت محمد کی ہے اور فکر موسیٰ کو ہو رہا ہے. یہ یہودیوں کی خرافات ہیں. یہودی جو مسلمان ہوئے وہ اچھے سچے دل سے مسلمان نہ ہوئے, لیکن ان یہودیوں نے موسیٰ کا درجہ اونچا کرنے کے لیے ایسی حدیثیں گھڑی ہیں کہ جن کو صحیح بخاری کہتے ہیں, صحیح مسلم کہتے ہیں, اور اس کو اوتھینٹک مانتے ہیں, حالانکہ اس میں کوئی دم نہیں. تیسری دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کو واپس بھیجا اور خدا نے 5 نمازیں کر دی. اب بھی کہنے لگے موسیٰ کے 5 بہت ہیں, حالانکہ خدا نے 3 کی نمازوں کا حکم کیا قرآن میں, 5 نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے 5 بنا ڈالی اور اس کے ترجمے کے اندر 5 کر ڈالی. چلو 5 نمازوں کا خدا تعالیٰ نے حکم کیا, مگر 50 میں سے 5 کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ابھی تم نے 5 نمازیں کروائی ہیں تو ابھی ایسا کرو, اس کے بدلے میں 30 روزے رکھا کرو رمضان مہینے میں. تو فارسی اردو زبان کے اندر ایک ایڈیم بن گیا ہے, گئے تھے نمازیں بخشوانے اور روزے گلے پڑے. لیکن مومنوں یہ حدیث برابر نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ جب یہودی لوگ اسلام کے اندر آئے تو انہوں نے ایسی بہت سی خرافات لکھی ہوئی ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کا درجہ محمد کی امت کا خیال موسیٰ کو, اور موسیٰ علیہ السلام اور محمد کے بیچ میں 3500 برس کا فرق ہے. تو اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ کی ایسی حدیثوں کے اندر بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں, اور ہمارے اوپر اٹیک ہوتے ہیں. اب ہم کمزور ہیں, ہم کو کوئی مسلمان ملتا نا تو ہمارے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے. تم لوگ نماز نہیں پڑھتے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. خدا کے فضل سے مجھے کبھی کسی نے نہیں پوچھا, کسی مولوی نے کہ مسلمان نے کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھتے, اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی پوچھے تو میں اس کا منہ مروڑ ڈالوں, ہاتھ سے نہیں علم سے. الحمدللہ سچا اسلام ہمارے پاس ہے. اے مومنوں, خدا تعالیٰ نے بالکل کھلے الفاظ میں, بالکل سمپل لفظوں میں ہم کو کہہ دیا کہ تم صبح دعا پڑھو. عربی زبان میں صلات کہتے ہیں. دعا کا لفظ بھی قرآن پاک میں ہے, کیونکہ دعا خدا کی عبادت کو عمل میں لانا اور اس کے حضور میں مانگنا, اس کو دعا کہتے ہیں. کہ صبح نماز پڑھو, دعا پڑھو, سورج غروب ہوتے وقت دعا پڑھو, اور پھر تیسری دعا پڑھو کہ جو سورج غروب ہو گیا اس وقت سے لے کے آدھی رات تک تیسری دعا جائز ہے. لیکن ہم جماعت خانوں کے اندر کبھی دو دعائیں ساتھ پڑھ لیتے ہیں, کبھی 15-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے, لیکن سارے قرآن پاک میں صرف 3 نمازوں کا حکم ہے. اب انہوں نے یہ جو 5 نمازیں نکالی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ برسوں کے بعد اب دیکھا کہ عرب لوگ
نماز میں بالکل ٹھیک ہو گئے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دوپہر کو خدا تعالیٰ کی وکھان کرو، یعنی سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جس کو کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی برائی نہیں، جس میں کوئی بدی نہیں، بالکل پاک پاکیزہ ہے، تو ہم اس کا وکھان کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہا کرو۔ اب دوپہر کو وہ لوگ کہ جن کو فرصت ہے یا یاد ہو گیا کہ وہ کہیں بھی بیٹھے ہیں، تو ہم دوپہر کو 12-1 بجے خدا کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح ب بھوکے کا ب نہیں ہے، ب اور ہے جلی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ میں کوئی برائی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی خرابی نہیں، وہ پاک ہے، ان تمام چیزوں سے اعلیٰ ہے۔ تو خدا کہتا ہے دوپہر کا وقت اگر تمہیں پاس فرصت ہے اور تمہیں کوئی روزی روزگار کی تکلیف نہیں، یعنی کام نہیں کرتے، تو تم خدا تعالیٰ کو یاد کیا کرو، سبحان اللہ کی تسبیح نکالو۔ اب مسلمانوں نے اس کو نماز بنا دیا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ سحر کے وقت، سحر کیا ہے؟ لگ بھگ 4 اور 5 کے درمیان خدا کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی حمد کیا کرو، بڑائی کیا کرو، اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، ساری تعریف اس کی ہے، سارا وکھان اس کا ہے، اور جتنی بھی پریز ہے وہ سب ہے الحمدللہ۔ اے مومنو، کبھی آپ، ہمارے اوپر یہ کوئی لازم نہیں ہے دعا کی طرح، لیکن دوپہر کو کبھی ہم نے ایک تسبیح نکالی، سبحان اللہ سبحان اللہ، 4:30-5 بجے آپ کو یاد آ گیا الحمدللہ الحمدللہ کی ایک تسبیح نکالو، خدا راضی ہوتا ہے، یہ عبادت ہے، لیکن یہ کوئی فرض نہیں۔ اس طرح انہوں نے یہ 5 نمازیں بنا دی، حقیقت میں 3 نمازیں، اور ان 3 نمازوں کو یعنی 3 دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر ایسا مضبوط بناؤ کہ ایک بھی دعا چوکی نہ جائے، ایک بھی، کیونکہ یہ ہماری اس طریقے کی فاؤنڈیشن، دین کی فاؤنڈیشن دعا ہے، نماز ہے۔ اور بن سکے میں نے اس لیے کہا کہ شام کے وقت بہت سے لوگ نوکریاں کرتے ہیں تو نہیں آ سکتے جماعت خانے، لیکن جو آ سکتے ہیں ان کو جماعت خانے ہر روز آنا چاہیے، ہر روز، چاہے اس میں کتنی بھی تکلیف ہو گئے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ اتار کا فرمان ہے کہ تم بیمار ہو اور نہیں چل سکتے تو 4 آدمی بلا کے 4 پائی کے اوپر تم کو اٹھا کے جماعت خانے لے کے آویں، تب تک جماعت خانے آؤ۔ یعنی تم اگر قابل نہیں ہو، ہم کو ذرا سا سر دکھتا ہے تو ہم جماعت خانے نہیں جاتے، امام کہتے ہیں کہ 4 آدمی تم کو اٹھا کے لاویں تو بھی جماعت خانے ضرور جاؤ، کیونکہ جماعت خانہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے ایمان کو ٹکانے کے لیے جماعت خانے کی حاضری بہت ضرورت ہے۔ جس طرح سے کہ بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کی جو اٹینڈنس ہے نا اسکول کی کلاس کے اندر، وہ اس کو پاسنگ مارکس کے اندر مدد کرتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ لڑکا ہر روز آتا ہے، لڑکا کہ لڑکی اسٹوڈنٹ کی بات ہے۔ ہم اس مذہب کے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، اس مذہب کو مانتے ہیں۔ ہم نے حضرت امام کے ساتھ پرامس کیا ہے کہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے مرید ہیں، تیرے فرمان کو مانیں گے۔ تو پہلا فرمان تو یہ ہے کہ جماعت خانے ہر روز آؤ، ہر روز چاہے کچھ بھی ہو جائے جماعت خانے آنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو اس رستے کے اوپر ڈالو۔ آپ آؤ تو اولاد بھی آئے، اور بچوں کو جماعت خانے میں اپنے نزدیک بٹھاؤ۔ بہت سے ایسے جماعت خانے ہیں کہ بچوں کا گروپ الگ کر دیتے ہیں اور ماں باپ الگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بچے مستی طوفان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو اپنے پاس بٹھاؤ اور ان کو جماعت خانے کے ادب، جماعت خانے کی رسپیکٹ، جماعت خانے کے پرنسپلز، دعا پڑھنے کا طریقہ، کہاں ہاتھ دینا، کہاں نہیں دینا، کہاں سجدہ کرنا، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ خدا تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے کہ جب خدا حساب مانگے گا
تو تمہاری اولاد کی بابت حساب مانگے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو ایمان اور مذہب کی کتنی تعلیم دی ہے، اور اگر تمہاری اس کے اندر کوئی تکلیف یعنی کہ کمزوری ہوئی تو تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ امام سلطان محمد شہزادہ فرمایا کہ اگر کسی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے تو آدھا گنا ماں باپ کے اوپر ہے کہ انہوں نے چھوٹی زندگی کے اندر ایمان کو اتنا مضبوط نہیں ڈالا بچے کے دل کے اندر کہ جتنا ہونا چاہیے۔ یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں کہ ہم کو یہ چیز کرنی چاہیے۔ اب بچہ جب بھی بڑا ہوتا ہے اور یہ دعا وغیرہ اور جماعت کرنے کی حاضری ہوئی، تھوڑا سمجھدار ہوا، اس کو امام کا نام سکھاؤ، امام کی فیملی کے نام بتاؤ، ان کی فوٹوز دکھاؤ، کیونکہ آنکھ سے دیکھ کے وہ بچہ رجسٹر کرتا ہے۔ پھر اس لائق ہو گیا تو اس کو امام کی ہسٹری بتاؤ، حضرت امام کون ہے، امام کون ہے، امام کا مطلب کیا ہے، خدا کیا ہے اور امام کیا ہے۔ یہ کام ماں باپ کا ہے۔ اور جو بچے پہلے 5 یا 7 برس اپنے ماں باپ سے اس قسم کی تعلیم لے لیتے ہیں اچھی طرح سیریسلی، واللہ باللہ ان کا ایمان کبھی خراب نہیں ہوتا۔ زندگی کی تکلیفوں کے اندر کبھی اونچا نیچا ہو گیا لیکن الحمدللہ وہ راستے سے ہٹے گا نہیں۔ یہ چیزیں ہمارے اوپر عبادت کے طریقے پہ لازم ہیں۔ تو امام کی شناخت بچے کو تقریباً 7 برس کی عمر میں دے دینی چاہیے، بلکہ 5 برس کی عمر میں۔ اور حالانکہ اس وقت بچہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ نور کی حالت کو سمجھ سکے۔ کانسیپٹ آف نور جو ہے ہمارے مذہب کے پرنسپل میں بہت ضروری چیز ہے کہ نور کیا ہے۔ اب جب حضرت امام کی بات نکلی تو امام جو ہے وہ خدا کا نور ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں عرض کی کہ ہماری جماعت کے اندر علم یعنی مذہب کا علم بہت تھوڑا ہے، اور ہماری جماعت کے اندر علم سیکھنے کا شوق ہے کہیں کہیں، مگر میٹیریل نہیں ملتے، کتابیں نہیں ملتی، واضح گھٹ گئی۔ آج سے 10 برس پہلے، آج سے 50 برس پہلے جتنی واضح ہوتی تھی آج نہیں ہوئی۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیا سورس ہے کہ واضح گھٹ گئی۔ حالانکہ واعظ کرنا اتنا ہی بڑا ہمارے مذہب کے اندر عبادت کا طریقہ ہے کہ جتنا دعا پڑھنا، جتنا دعا کے اندر ہمیں ثواب ہے، واعظ میں اس سے زیادہ ثواب ہے۔ نبی کہتے ہیں واعظ کرنا بھی عبادت ہے اور واعظ کا سننا بھی عبادت ہے۔ ایک مسجد، رسول اکرم کی جو مسجد تھی، ایک دفعہ آپ دن کے وقت اس میں چلے آئے، صبح کے 10-1 بجے ہوں گے، تو ایک گروپ ادھر تھا بچوں کا، ایک گروپ ادھر تھا، ایک مولوی یا شیخ ادھر ان کو سکھا رہا تھا، ایک ادھر سکھا رہا تھا۔ سب کھڑے ہو گئے، یا نبی آپ ہمارے پاس آؤ، یا نبی آپ ہمارے پاس آؤ۔ حضور نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ یا نبی میں ان کو نماز سکھا رہا ہوں۔ تم کیا کرتے ہو؟ کہ یا نبی میں ان کو قرآن کی سمجھ دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھ کو دنیا کے اندر علم کے لیے بھیجا گیا ہے، تو میں ادھر آتا ہوں کہ جہاں علم سکھایا جاتا ہے۔ وہ نماز سکھا رہا ہے اور بڑی ضروری چیز ہے، لیکن یہاں سمجھ دے رہا ہے قرآن شریف کی۔ تو حضور ادھر آ کے بیٹھ گئے، یہ سب اٹھ کے ادھر آ گئے۔ اس وقت نبی کہتے ہیں کہ 1000 عبادت کرنے والے لوگ جو ہیں، 1000 ان کے اوپر ایک عالم کا درجہ ہے۔ علم کا درجہ 1000 گنا عبادت سے زیادہ ہے۔ عبادت کرو تو ایک فائدہ ملے، اور علم سیکھو یا سنو تو 1000 گنا فائدہ ملے۔ تو یہ جو واضح ہے نا، وہ دعا پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے۔ حالانکہ ہمیں دعا تو پڑھنی ہی چاہیے کہ ہم کو واعظ کے اندر علم ملتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دل میرا تھوڑا کھل گیا، اور غور سے سننا، میں آپ کو نور کی بابت میں کہنا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی اسلام میں طریقے ہیں، 73 سیکٹس ہیں اسلام میں، ان کے اندر 25-27 جتنے صوفی فرقے بھی ہیں،
میجورٹی سنیوں کی ہے. شیعہ تقریباً 30 یا 40% ہیں. حالانکہ کہا یوں جاتا ہے کہ 80% سنی ہے، یہ غلط ہے. 60% سنی ہے، 40% شیعہ ہیں. ایسی جگہوں کے اوپر بھی کہ جہاں شیعہ نظر نہیں آتے، بہت سے ایسے سنی ہیں کہ جو علی اور اماموں کا درجہ جانتے ہیں، حالانکہ وہ اہل سنت میں موجود ہے. جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دوں، شافعی مذہب کے جو لوگ ہیں وہ علی کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں. شافعی جو ہیں یعنی حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی، ان کے جو 4 اسکول ہیں ان میں سے 4 گروپ میں سے شافعی علی کو بہت عزت دیتے ہیں. ان کا جو امام شافعی تھا، موت کے وقت اس نے ایک شعر بولا. وہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا سے اٹھ رہا ہوں، لیکن مجھے آج تک یہ پتہ نہ چلا کہ علی اللہ ہے کہ اللہ کوئی جدا ہے. یعنی یہ شک کے اندر، مگر علی کو وہ خدا کا درجہ ضرور دیتا تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل سنت کے لوگ ہیں، جنرل مسلمان ہیں، ان کو نور کا کچھ پتہ نہیں. نور کا لفظ ضرور جانتے ہیں، قرآن شریف کے اندر نور کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن نور کا کچھ پتہ نہیں. لیکن ہم جو شیعہ ہیں اور اس میں سے خاص طور پہ جو اسماعیلی ہیں، جن کو ہم باطنیہ طریقہ کہتے ہیں، جیسے کہ ہم ایسوٹیرک مذہب کے لوگ ہیں، اور وہ جو دوسرے ہیں وہ ایکسوٹیرک ہیں، یعنی ظاہر پرست ہیں. ہم لوگ باطن پرست ہیں. باطن پرست کے اندر یہ ہے کہ ظاہر سے باطن زیادہ امپورٹنٹ ہے. شروع میں سمجھنے کے لیے باطن کی ضرورت نہیں، ظاہر کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہم بچے کو سب سے پہلے الفابیٹ سکھاتے ہیں، اس کو 1-2 ہندسے سکھاتے ہیں، فگر سکھاتے ہیں، ایسا ہی ظاہر ایسا ہے. دعا پڑھنا ظاہر ہے، جماعت خانے آنا ظاہر ہے، دعا کرنا ہمارے جماعت خانے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب ظاہر ہے. باطن صبح 4 بجے ہوتا ہے، لیکن 23 گھنٹے 23 گھنٹے ہم باطن کے خیال میں اور اس کی مستی میں رہتے ہیں. باطن نور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ظاہر علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ظاہر سے ہمیں علم ملتا ہے، باطن سے ہمیں نور ملتا ہے. اور پھر یہ نور اور علم مل جاتے ہیں، کیونکہ علم نور میں سے نکلا ہے. ہم اسماعیلی لوگ نور کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اسی لیے ہماری ہر دعا کے اندر دیدار کی طلب بہت ہے. دیدار کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کے نور کی سمجھ ملے، یہ دیدار ہے. جب انسان کو باطنی عبادت میں دیدار ہوتا ہے تو وہ دیدار کیسا حضرت امام کی کوئی پکچر نہیں ہوتی، نور کا کوئی رنگ نہیں، نور کی کوئی شکل نہیں، نور کوئی پکچر نہیں، نور کوئی چیز نہیں. نور نور ہے. صبح جب یہ سورج نکلتا ہے تو آپ سورج کو دیکھو، صبح کے سورج کو ہم دیکھ سکتے ہیں. جب یہ اوپر آ جائے تو پھر ہم آنکھیں نہیں ملا سکتے، لیکن صبح جب یہ سورج نکلا ہے، حالانکہ وہ پاورفل نہیں ہے، ایٹماسفیئر آدھا آتا ہے، لیکن سورج کو دیکھ کے پھر آپ ادھر کی کوئی چیز دیکھو تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. پاورفل لائٹ کو دیکھ کے بھی 1-2 سیکنڈ تک کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف وہی چیز نظر آتی ہے. یہ نور کی ایک خاصیت ہے کہ نور کو دیکھنے کے بعد پھر کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. نور نور ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو یہ طریقہ ہے، اس طریقے کے اندر یہ ہے، خدا نے ساری دنیا بنائی، آسمان بنائی، زمین بنائی، یونیورس بنایا. ایک نہیں 20,000 یونیورسز ہیں. یہ سب کچھ جو بنایا تو پھر خود کہاں گیا؟ خود اس تمام سرشٹی میں بیٹھا ہے. خدا چونکہ نور ہے
کوئی بھی ظاہر اور میٹیریل چیز نہیں کہ جو ہمیں ظاہر کی آنکھ سے نظر آوے، لیکن ہمارے اندر کی جو آنکھ ہے، جو باطن ہے، اس باطن میں یہ طاقت ہے کہ ہم خدا کے نور کو دیکھ سکیں۔ اور جب ہم کو اس نور کا پتہ لگتا ہے، جب ہم اس کی میٹنگ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ سارا یونیورس ہماری نگاہ کے سامنے ہوتا ہے۔ ہم لوگ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر ایسی پاور آ جاتی ہے کہ ساری سرشٹی ہماری نظر کے سامنے ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج ہمارے سامنے ایک چھوٹے سے کھلونے کی طرح، ٹوائز کی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے نور کو شناخت کر لیا، اور نور ہر جگہ موجود ہے۔ نور کو جاننے کے لیے باطن کی اسٹڈی کرنی چاہیے، لیکن ہم کو اس طرف لگانے کے لیے ہم کو کہا جاتا ہے دیکھو یہ رستے پہ جاؤ تو چلتے چلتے ایک باغ باغیچہ آئے گا، وہ باغیچہ بہت اچھا ہے، تو ہم اس باغ کی طرف چل رہے ہیں۔ ڈائریکشن یہ ہے کہ خدا نے دنیا بنا کے خود اس دنیا کے اندر ایک جسم لے کے، جس کو ہم امام کہتے ہیں، اس امام کے اندر جو نور ہے وہ اللہ ہے۔ حضرت امام کا بدن ہمارے جیسا ہے، ہاں اس کا درجہ بہت اونچا ہے، وہ پاک ہے۔ ہمارا بدن اس کی بدن کے لیول کا نہیں ہے، مگر ہمارے بدن جیسا، جیسے کہ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں، ناک، کان ایسا ہے، مگر یہ جو بدن ہے یہ پیدا ہوا ہے، پھر ایک دن گزر جائے گا۔ تو کیا نور مر گیا؟ نور کو تو موت نہیں، نور کو بیماری نہیں، نور کو بھوک نہیں، نور کو نیند نہیں، نور کو کوئی محتاجی نہیں، نور کی کوئی نیڈ نہیں، نور کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، نور نور ہے۔ تو مولانا حضرت امام کا جو بدن ہے وہ کنٹینر ہے، نور کا کنٹینر ہے۔ ہم آغا خان کو خدا نہیں کہتے، ہم حضرت امام کو خدا نہیں کہتے، یعنی کہ فزیکلی، مگر البتہ ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ امام کے اندر ہم جس چیز کو امام کہتے ہیں وہ نور ہے، اور وہ نور اللہ ہے۔ کیونکہ آپ سمندر میں جاؤ، آؤ ادھر میرے گاؤں میں آؤ، وینکوور میں، کنارے پہ جا کے پیسیفک میں پاؤں رکھو تو آپ پیسیفک میں ہو نا، پہلے کنارے پہ ہو، کیونکہ آگے جا کے کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، وہ اتنا ڈیپ ہے کہ ہماری طاقت نہیں ادھر جانے کی۔ ہم کنارے کے اوپر اگر پیسیفک میں پاؤں ڈالتے ہیں تو ہم پیسیفک میں ہیں، اور اس کی ٹھنڈک اور اس کی ویٹنس ہمیں فیل ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ بہت عظیم ہے، ہم اس کے کمپریہنشن کر ہی نہیں سکتے کسی حالت میں، لیکن امام کو دیکھ کے، امام کا دیدار کر کے، امام کی انڈرسٹینڈنگ کر کے ہم خدا کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے سمندر میں پاؤں ڈال دیے۔ امام کو دیکھ کے ہمیں خدا کو دیکھنے جتنا فائدہ اور ثواب ملتا ہے۔ امام کا نور ہے، وہی اللہ ہے۔ اللہ کا کوئی بدن نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی بھاگیدار نہیں، پارٹنر نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ فلانا اللہ جیسا ہے یا اللہ فلانے جیسا ہے تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ مگر ہم ضرور یہ مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس دنیا کے اندر جس طرح اپنی رحمت کو پرسونیفائی کیا، محمد کے روپ میں، محمد کے بدن میں خدا کی رحمت اتری، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور 1 بلین مسلمان روز کہتے ہیں کہ خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، یعنی تمام یونیورسز کے لیے وہ رحمت ہے۔ تو خدا کی رحمت نے اگر ایک انسان کا روپ لیا ہے تو اس کا جو امامت کا نور ہے اس نے بھی انسان کا روپ علی کی شکل کے اندر لیا ہے۔ خدا تو خدا ہے، نہ محمد خدا ہے جسمانی طور پہ، نہ علی خدا ہے جسمانی طور پہ، لیکن دونوں کا جو نور ہے وہ اللہ ہے۔ ہم اسماعیلی مذہب کی اس ڈیپ فلسفی کو جاننے کے لیے اگر ہم ارادہ کریں، تھوڑی اسٹڈی کرو، تھوڑی عبادت کرو،
عبادت کے علاوہ کچھ تسبیحیں نکالو، خدا تعالیٰ کو اپنے من میں یاد کرو. جب بھی کچھ تھوڑی فرصت مل جائے آپ اپنے کھیسے میں سے تسبیح ہے تو نکالو، نہیں تو کم از کم آنکھیں بند کر کے اپنے خیالوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا علی یا علی یا محمد یا محمد. حضرت امام نے ہم کو کہا ہے کہ تم کسی بھی طریقے سے اس کو یاد کرو. تو جب یاد کرو تو اس کی ٹیلی فون کی گھنٹی بجاؤ، آپ نمبر ملاؤ، ادھر گھنٹی بجے گی، وہ پوچھے گا ہلو، اب آپ اس کے ساتھ بات کرو، اے خدایا میں تیرا بندہ ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو مولا روحانی بخشش دے تو آپ معجزے کرنے شروع کر دو، یہ نہیں ہے. وہ اندر ہی اندر رہتا ہے اور امام زمان کی محبت بڑھتی جاتی ہے. ظاہر میں حضرت امام کا منہ دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن جو عبادت کرنے والے ہیں وہ جب مولا کو دیکھتے ہیں ظاہر میں تو ان کو حضرت امام کی ظاہری شکل نظر نہیں آتی. عبادت کرنے والے جب حضرت امام کا ظاہری دیدار کرتے ہیں تو دینداروں ان کو حضرت امام کی ظاہری شکل نظر نہیں آتی، ان کو نور نظر آتا ہے. حالانکہ جنہوں نے یہ درجہ نہیں پایا ہے وہ جب حضرت امام کو دیکھتے ہیں تو مولا کے فیچرز نظر آتے ہیں. یہ بھی عبادت ہے، مگر اسماعیلی طریقے کے اندر حضرت امام کے نور کا دیدار کرنا، اس کی شناخت، اس سے محبت کرنا، یہ اسماعیلی مذہب کا طریقہ ہے. ہم لوگ غافل ہیں، ہم لوگ نیند میں سوئے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے مذہب کو کبھی جانا نہیں، سمجھا نہیں. اچھی کتابیں پڑھو، قرآن پڑھو، حضرت امام کے فرمان پڑھو. حدیثوں کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ حدیثیں پڑھو، لیکن حدیثوں میں ہارڈلی 20-25% ایسی حدیثیں ہیں کہ جو اوتھینٹک ہیں، باقی ایسی ہی ہیں. پھر بھی یہ امام بخاری جو تھے نا سنیوں کے، اس نے 14 لاکھ یعنی 1.4 ملین حدیثیں اکٹھی کی. 14 لاکھ. اور پھر اس نے 30 برس لگے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. ٹھیک کرنے کے لیے کیا؟ اس کے اندر سلیکشن کیا تو لگ بھگ 7,000 اوتھینٹک حدیثیں اس نے نکالی. اب ان 7,000 میں 20-25% ٹھیک ہیں. مگر آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو شوق لگے تو حدیثوں کا ایک مجموعہ ہے، اس کو کہتے ہیں المشکات المصابی. المشکات المصابی، اس میں لگ بھگ 6,500 حدیثیں ہیں کہ جو بخاری اور مسلم اور ابن ماجہ ان میں سے اچھی حدیثیں سلیکٹ کر کے لکھی گئی ہیں. مگر پھر بھی اس میں بہت سی خرافات ہیں. خرافات یعنی جھوٹی ہیں. پر آپ یہ کتاب حاصل کرو اور اس نظر سے پڑھو کہ کون سی حدیث اسماعیلی مذہب جیسی ہے. جیسا کہ اس کتاب میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم نماز پڑھنے کے بعد زمین پہ ہاتھ رکھ کے سجدے کی جگہ کی مٹی اپنے منہ پہ ملا کرتے تھے. آپ کو یہ اس میں ملے گی. نبی نے ناجی کی، اس میں ملے گی. نبی نے مہمانیاں قبول کی، اس میں ملے گا. نبی نے کھڑے ہو کے تسبیحیں نکالی، بیٹھ کے بھی نکالی. اونٹ کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے بھی نماز پڑھی، گھر پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھی. اسماعیلی مذہب کی بہت سی چیزیں آپ کو اس کتاب میں ملے گی. مگر حضرت امام سلطان محمد شاہ کے فرمان ضرور پڑھو. کلام امام مبین کے لگ بھگ 700 پیجز ہیں. یہ 700 پیجز آپ ایک دفعہ تو ضرور پڑھ جاؤ. خدا آپ کو توفیق دے پورا کرنے کی. اور یہ کتاب کہیں سے مل سکے تو کلام امام مبین، مولانا سلطان محمد شاہ کے فرمان اکٹھے کیے گئے. اس کے اندر ہمارے مذہب کے طریقے کے خلاصے دیے گئے. اس میں امام نے ہمارے مذہب کا انسائکلوپیڈیا بنا کے ہمیں دیا ہے. حضرت امام کے فرمان پڑھو کہ ہمیں آج کی زندگی میں کس طرح لائف گزارنی. سلطان محمد شاہ کے فرمان پڑھو کہ اسماعیلی مذہب کے پرنسپل کا پتہ لگے گا. قرآن شریف پڑھو، حدیث پڑھو، لیکن علم پڑھو دیندارو.
آدھا پونا گھنٹہ ہر روز کچھ نہ کچھ اچھی کتاب پڑھو اور امام زمان کی عبادت کرو، بندگی کرو، پریم کرو، محبت کرو، خدمت کرو اس کی، کسی نہ کسی طریقے سے ایمان کو یاد کرتے رہو سارا دن اور دنیا کی آپ کو خوشیاں اور برکتیں ملیں گی، اور ہمارے دل کے اندر نور پیدا ہوگا، نور کی شناخت ملے گی۔ مولانا حضرت امام آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے بچا دے، اپنی معرفت دے، اپنی محبت دے، اپنی شناخت دے، مولا دسویں سکریت میں پورا رکھے، مولا اپنی وفاداری میں رکھے، اپنی چھت و چھایا میں رکھے، مولا رحمتیں دے، برکتیں دے، نوازشیں دے۔ حضرت امام ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے، آپ کی آل اولاد کے اوپر راضی رہے، سب کا ایمان سلامت رہے، سکھی آباد۔